अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना तान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना तान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। आज पाकिस्तान में इमरान खान साहब मीडिया पर फिर छाए रहे। सारा दिन हर चैनल पर इमरान खान होती रही। इमरान खान साहब ने आज एक इंटरनेशनल चैनल को भी इंटरव्यू दिया। आइए सुनते हैं सबसे पहले वो वहाँ क्या कहते हैं। Mr. Khan, you've spoken about the street protests that were sparked by your arrest last week. Will you be calling for calm among your supporters to avoid further violence, or are you encouraging people to protest? Look, the protests took place when they saw me being abducted from the precincts of the High Court by the army. That's why the protests took place. There are no protests right now. जी सुना आपने, वो कह रहे थे कि मुझे फौज ने उठाया। वो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए कह रहे थे मुझे फौज ने उठाया। खान साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की ज़मान पार्क के अंदर। थोड़ा सा उसको भी सुनते हैं, चलिए। कि आपको जो पॉपुलैरिटी मिली है वो पाकिस्तान में किसी लीडर को नहीं मिली, तो आप ये कोर कमांडर में जो हमला हुआ है उसकी आप मजम्मत करते हैं? क्योंकि कुछ लोग जैसे आप भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और फौज को आपस में लड़वाना चाहते हैं, तो आप उसकी मजम्मत करते हैं। दूसरा, बिजनेस कम्युनिटी आपसे कुछ रोज पहले मिली है, कुछ वो कोशिश कर रही है कि आपके जो मामला हैं या मुज़ाकरात हैं एस्टेब्लिशमेंट से हो जाए और ये सारे मामला जो है सेटल डाउन हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो कौन नई मजम्मत कर रहा जो कोर कमांडर हाउस जलाया गया है? मुझे कोई इंसान बता दें पाकिस्तान में जो नहीं कर रहा। यानी वो पुरानी इमारत को जलाना, यानी तो ये जान के जो हमारे ऊपर डाला जा रहा है। पहले हमारे से पूछें कि कभी इमरान खान ने 27 साल में कहा है कि जनाब जलाओ घराव करो? हमेशा पुरअमन एहतजाज का है, कानून और आइन के बीच में रह के। ये मेरा 27 साल का है भाई। जब मुझे गोलियां लगी हैं तब तोड़फोड़ नहीं हुई, तब जलाओ नहीं किया। तो इसलिए खान साहब ने बड़े स्ट्रेट क्वेश्चन का जवाब भी घुमा कर दिया और कहा कि कौन कोर कमांडर हाउस पर होने वाले वाक़े को बुरा नहीं कहेगा, उसकी मजम्मत नहीं करेगा। खान साहब ने फिर भी नहीं कहा कि 9 मई को पाकिस्तान आर्मी की इंस्टॉलेशंस पर जो जलाओ घेराव हुआ और जो नुकसान हुआ पाकिस्तान का और पाकिस्तान आर्मी का और पाकिस्तान की साख का, पीटीआई उसकी मजम्मत करती है और डिमांड करती है कि इसमें जो लोग भी मुलव्वस हैं उनको करार वाकई सजा दी जाए। उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने कहा जनाब हमारे पास सबूत हैं, ये हैं वो हैं। तो अगर पहले तो आप ये कहते थे कि आपको पता ही कुछ नहीं है, आप तो जेल के अंदर थे। आप तो जब बाहर निकले तो आपको पता चल गया। फिर आपको एकदम जब पता चला तो इतना पता चल गया कि आपके पास उसके सबूत भी मौजूद हैं। बहरहाल इस पर इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन हो रही है, चीज़ें पता चल जाएंगी कि कौन कितना मुलव्वस है और उसको उतनी ही सज़ा मिलनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी ने कुछ नहीं किया तो उसको विक्टिमाइज नहीं करना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान आर्मी से और हुकूमत से कि वो ऐसा ही करेंगे। इस पर पॉलिटिकल प्ले नहीं किया जाएगा। अगर एक पार्टी ने किया है, लेकिन आप में और उनमें फ़र्क होना चाहिए। चलते हैं अहमद के पास इस्लामाबाद और उनसे पूछते हैं कि एक आम आदमी, एक आम शहरी, एक बैंक में काम करने वाला, एक रेस्टोरेंट ओनर, एक कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से तल्लुक़ रखने वाला आदमी, एक आम शहरी 9 मई को जो हुआ और फिर उसके बाद खान साहब ने उस पर जो रिस्पांस दिया, उस पर वो क्या सोच रखता है? जी अहमद। जी राना साहब, बहुत शुक्रिया। राना साहब, आप तैयारी बड़ी कमाल की करते हैं, सवाल बड़े अहम पूछते हैं। अमेरिका में रह के भी आपकी पाकिस्तान पे बड़ी नज़र होती है। वैसे वो हर पाकिस्तानी की होती है, क्योंकि जो भी पाकिस्तानी गया अमेरिका में, दिल उसका पाकिस्तान में ही होता है।
اس وقت رانا صاحب سچویشن یہ ہے کہ ہر بندے کا فوکس خان صاحب ہے، خواہ وہ پی ڈی ایم ہے، خواہ وہ ججز ہیں، خواہ وہ میڈیا ہے، میڈیا کا تو ہمیشہ صحیح رہا، خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، خواہ وہ ملکی ادارے ہیں، خواہ وہ غیر ملکی ادارے ہیں، خواہ وہ امریکہ کے آپ کے کانگریس مین جو ہیں وہ بھی آج لیٹر لکھ کے جناب پاکستان کے لیے یہ وہ ساری سچویشن، فوکس پی ڈی ایم عمران خان ہے۔ اس ساری سچویشن میں خان صاحب کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ آج ہم نے اپنے ساتھ دعوت دی ہے کہہ لیں کہ ایک عام شہری جن کو سیاست پہ ایک نظر ضرور ہے، پوچھتے ہیں کہ خان صاحب کا اس سچویشن میں وہ کیا کردار دیکھتے ہیں مثبت تعمیری جس سے ملک میں بہتری ہے۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں نثار جویہ صاحب۔ نثار جویہ صاحب بتائیے ذرا آپ کیا دیکھتے ہیں اس سچویشن؟ بہت بہت شکریہ احمد صاحب، السلام علیکم رانا صاحب۔ میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو جوانی سے ہی خبروں میں رہنے کا تو فن آتا ہے، تو اب وہ خبر بے شک اچھی ہے یا بری ہے، اس وقت وہ سارے میڈیا کا فوکس، لوگوں کے ڈسکشن، ہر آفس میں، ہر تھڑے پہ، ہر کارنر میں، امریکہ میں، یو کے میں، کہیں پہ بھی اگر پاکستانی ہیں تو آج وہ خان صاحب کو ڈسکس کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اب یہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا ہے اس کو آپ جو مرضی کہہ لیں، لیکن اس میں آپ خان صاحب کا بہت بڑا رول ہے، کیونکہ ان کے پارٹی کے لیڈرز اس وقت سڑکوں پہ تھے، وہ چاہتے تو اس سچویشن کو کسی حد تک کنٹرول کر سکتے تھے، لیکن کسی نے بھی کوشش نہیں کی۔ اس میں املاک تباہ ہوئی، اس میں شہداء کی تصویروں کو نقصان پہنچایا گیا، اس میں اور بہت کچھ آپ کو دیکھنے میں آیا، کئی لوگ اس میں فوت بھی ہوئے۔ تو اس سچویشن کو اب جو پوسٹ 9 میں جو سینیریو بن رہا ہے اس کو اگر آپ ڈیفیوز کرنا چاہیں، کیونکہ حالات بہت ٹینس ہیں جو پاکستان کے لیے اس وقت اچھے نہیں ہیں، اس کو بھی خان صاحب بھی ڈیفیوز کر سکتے ہیں۔ ان کو چاہیے تھوڑا سا بریولی اسٹیپ فارورڈ کریں، آگے آئیں اور آ کے ان لوگوں کو کنڈیم کریں جو وہ پی ٹی آئی کے تھے یا کچھ دوسرے لوگ تھے، اور یہ کہیں کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ یا آرمی املاک کے ساتھ یا عام لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس سے میرا خیال ہے کہ حالات کافی بہتر ہوں گے اور کنٹرول میں آئیں گے۔ تھینک یو۔ جی رانا صاحب، کہہ لیں کہ عام لوگوں کا تاثر کہ خان صاحب جب تک چیزوں کو کنڈیم کر کے کنٹرول میں نہیں لاتے اس وقت چیزیں جو ہیں وہ ملک میں امن کی طرف، بہتری کی طرف جانا مشکل ہوگا۔ تو بات تو کسی حد تک ٹھیک ہے، پچھلے 2-3 دنوں سے ہم بھی یہی بات کر رہے تھے۔ جی رانا صاحب، آج بھی پی ٹی آئی پر زمان پارک میں آپریشن کی تلوار لٹکتی رہی، مختلف خبریں گردش کرتی رہیں۔ کسی نے کہا کہ کچھ پولیس والے سادہ کپڑوں میں اتر کر بھاگے ہیں، کسی نے کہا کہ 8 دہشت گرد گرفتار ہو گئے ہیں، لیکن ایک اور جو سب سے بڑی چیز میرے نزدیک، زمان پارک میں ٹکر کے لوگوں میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے، یعنی عمران خان صاحب کا کوئی بھی ورکر وہاں موجود نہیں ہے، وہ سنسان ہے۔ سب لوگ عمران خان سے خوفزدہ ہو گئے ہیں یا دور ہو گئے ہیں کہ اگر ہم خان صاحب کے لیے کچھ بھی کریں گے تو پتہ نہیں خان صاحب ہمیں اون کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ بہرحال آتے ہیں عمران خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں جو بہت سخت ہیں۔ احمد سے پوچھتے ہیں کہ احمد، کیا پی ٹی آئی کے اندر سے بھی کوئی ایسی آوازیں آ رہی ہیں کہ خان صاحب کو تھوڑی پازیٹیو سٹیٹمنٹ دینی چاہیے، وہ ایک نیشنل بلکہ انٹرنیشنل لیول کے لیڈر ہیں، ان کو سچویشن کو سمجھنا چاہیے، ان کو جو اس وقت ہیٹ اپ ہوئی سچویشن کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے کون سے سٹیپس لینے چاہیے، کس طرح عوام سے، کس طرح فوج سے، کس طرح حکومت سے ان کو بات چیت کرنی چاہیے۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ صدر مملکت نے بھی خان صاحب کو کوئی اشارہ دیا ہے، کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے۔ احمد، آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ جی السلام علیکم رانا صاحب۔ رانا صاحب، خان صاحب نے آج سٹیٹمنٹ دی، خطاب بھی کیا، اور انہوں نے آگے یہ کہا کہ ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے خلاف کیوں لوگ ہو گئے ہیں اور کیوں لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیے، وہ کیوں ان کے خلاف ہیں۔ وہ کا لفظ استعمال کیا، اسٹیبلشمنٹ کو وہ ایڈریس کر رہے تھے اور وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ کیوں اس کے خلاف ہیں، وہ کیوں ان کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں، ان کے خلاف اتنے زیادہ کیوں ایکشن ہو رہے ہیں، ان کے پارٹی ورکرز کے خلاف اتنے ایکشن کیوں ہو رہے ہیں، ان کے لیڈرز کیوں اٹھائے جا رہے ہیں، لوگ جو پارٹیاں چھوڑ رہے ہیں ان کے ساتھ ان کو ہمدردی ہے۔ تو یہ سارے سینیریو میں ایسے لگ رہا تھا جیسے خان صاحب کسی حد تک بھولے بن رہے ہیں یا چیزوں کا ان کو پتہ نہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سچویشن سے خان صاحب کو تھوڑا سا نکلنا پڑے گا، اور ایک لیڈر جو ہوتا ہے اس کو سب پتہ ہوتا ہے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے بچے بھی ساتھ تھے، یعنی کہ پارٹی کے ورکر بھی ساتھ تھے اور ساتھ اور بھی لوگ تھے جن کو وہ نہیں جانتے، جیسے آج مختلف پی ٹی آئی رہنماؤں کا یہی
بیانیہ تھا کہ وہ جانتے نہیں تھے کہ وہ لوگ کون ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، جنہوں نے سب کچھ کیا. اب وہ جلاؤ گھراؤ اتنے وسیع پیمانے پہ ہوا ہے کہ کے پی میں آپ دیکھیں تو کم از کم 150 کے، میرا اندازہ یہ ہے کہ 150 کے قریب ایسے مقامات ہیں جہاں پہ اٹیکس ہوئے پورے پاکستان میں ملا کے، اور 150 کے 150 وہ مقامات ہیں جو لارجلی اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ہیں. تو نقصان تو ہوا ہے. اب آپ اس میں یہ کہیں کہ اس میں پی ٹی آئی کا ایک بندہ بھی نہیں تھا، اور اس میں پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی بھی نہیں تھی، کیونکہ بہت ساری فون کالیں ایسی ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ فلاں جگہ پہنچے، پہلے سے بتایا گیا تھا، اب چلے پہنچا بھی دیا گیا، ٹھیک ہے سب کچھ ہو گیا. اب وہاں پہ جا کے جو جلاؤ گھرا ہوا وہ آپ کے ورکرز نے کیا، چلو اس کو کنڈیم کر دوں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، آج خود پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف علوی صاحب جو انہی کی پارٹی کے ہیں، اور کسی حد تک وہ کہہ لیں کہ پریزیڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت پی ٹی آئی کو فیور بھی کرتے ہیں، تھوڑا بہت ہی کرتے ہیں، زیادہ چلے نہیں کرتے. تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ خان صاحب کو آؤٹ رائٹلی بالکل کھلا عام اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور کھلے عام ان کو پاک فوج کی سپورٹ کرنی چاہیے. خان صاحب نے سپورٹ ضرور کی، انہوں نے یہ ضرور کہا کہ وہ پاک فوج کے خلاف کیوں ہوں گے، وہ تو انہی کی اپنی فوج ہے، یہ وہ پہلے بھی کہتے رہے. لیکن میرا خیال ہے تھوڑے سے اور کھلے الفاظ میں سیدھا وہ بات کریں، کھلے عام بات کریں. اور اگر کسی لیول پہ دیکھیں، لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ کمپرومائز کرتا ہے. آج کوئی ایک صاحب بات کر رہے تھے کہ جس وقت نواز شریف کے عروج تھی نا پاپولیرٹی کا، وہ فوج کے خلاف بیانات شروع کر دیے انہوں نے. خان صاحب کا اس وقت عروج ہے، وہ غلطی نہ کریں جو نواز شریف صاحب نے کی اور پھر سیاست سے ان کو باہر نکالنا پڑا. تو ملک کے لیے، پارٹی کے لیے، لوگوں کے لیے، بہتری کے لیے میرا خیال ہے کہ ان کو کسی نہ کسی حد تک کمپرومائزنگ پوزیشن میں جانا چاہیے، اور وہ جو چیزیں جو ان سے ڈیمانڈ بھی کی جا رہی ہیں وہ ضرور کریں. ملک کے لیے بہتر ہے، ان کے لیے بھی بہتر ہے. جی رانا صاحب. احمد، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، اور خان صاحب نے آج کی پریس کانفرنس میں کہا کہ میں تو شاید صرف ایک کو جانتا ہوں، باقیوں کا تو مجھے نام بھی نہیں پتا، میں انہیں جانتا بھی نہیں. ایم این اے، ایم پی ایز اور ان کے وہ منسٹر رہ چکے ہیں جنہیں وہ جانتے بھی نہیں، پہچانتے بھی نہیں. اور لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان پر پریشر ہے، اور میں آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ پریشر. اور ایک سوال کے جواب میں ان سے میں کہا کہ وہ واپس ان کو لے لیں گے یا نہیں لیں گے. انہوں نے کہا جی میں اس پر ابھی کوئی ڈسکشن نہیں کروں گا، اٹس ٹو ارلی فار دیٹ کوشچن. بہرحال خان صاحب نے جہاں اپنے ورکروں کو اون کرنے سے جواب دے دیا، انہوں نے ان ٹکٹ ہولڈرز، وہ ایم این اے اور وہ ایم پی اے جو ان کے بالکل قریب تھے، ان کو بھی پہچاننے سے انکار کر دیا آج کی پریس کانفرنس میں. تو یہ جو خان صاحب کا کرنٹ سٹینس ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی رانا صاحب، جو اس وقت کی سچویشن ہے آج کی، اس میں ملک امین اسلم ان کے ایک بڑے وزیر رہے، اور سونامی ٹری، جو سونامی بلین ٹری کا پورا منصوبہ تھا، اس کو وہ چلا رہے تھے وزیر ماحولیات. اس کے علاوہ اور بھی کچھ لیڈران جو تھے، ملک امجد تھے اور پارٹی کے لیڈران، ان کی طرف سے آج پارٹی چھوڑنے کے اعلانات سامنے آئے، اور بہت ساروں نے کنڈیم بھی کیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ، اور خان صاحب نے ان سب سے ہمدردی کا اظہار کیا، اپنے بیانات میں کہا کہ جو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے اوپر دباؤ ہے، تو ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. دوسری سائڈ پہ آپ کو پتا ہے جہانگیر ترین صاحب ایکٹیو ہو رہے ہیں ساؤتھ میں، ان کے لیے 20 30 40 بندے توڑنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. ان کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں، ان چودھری ہیں، یہ وہ جو بالکل خان صاحب کے گھر میں ان کے ساتھ رہے ہیں کئی سال تک، ان کے پی اے سمجھے جاتے تھے وہ. تو اس طرح کے اور بھی لوگ ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایسی سٹیج ہے جس میں خان صاحب کو چیزیں سالو کرنی ہے، اور اپنے حق میں سالو کرنی ہے، اپنی گورنمنٹ کے لیے کرنی ہے، ملک کے لیے کرنی ہے. یہ ذاتی انا نہیں ہے، دو بندوں کی ذاتی انا نہیں ہو سکتی، ایک بندے کی ذاتی انا نہیں ہو سکتی. ملک کے فیصلے ملک کے لیے ہوتے ہیں، ذات کے لیے نہیں ہوتے. آپ کو یاد ہے قائد اعظم بیمار تھے، ان کو پتا تھا کہ ان کی ڈیتھ ہونے والی ہے، تو ان کو یہ بھی پتا تھا کہ انگریز ہندو پاکستان کی پارٹیشن آگے لے جائیں گے، تو انہوں نے ذاتی ڈیسیژن کو سائڈ پہ کر کے ملک کے لیے اہم فیصلہ کیا. تو لیڈران کو ملک کے لیے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، ذاتی چیزوں کو سائڈ پہ رکھنا پڑتا ہے. عرض میں یہی کروں گا کہ رانا صاحب، آج بھی ڈھیروں لوگوں کے بیانات سامنے آ رہے ہیں پورے پاکستان سے، جنوبی پنجاب سے بھی آج کچھ ایم پی ایز 5-7 مل کے بیٹھے، ملتان سے تھے، انہوں نے بھی اعلان کیا کہ وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ چیز چھوڑنی چاہیے کہ بجائے لوگوں کو اس وقت اپنے ساتھ روک کے رکھیں، بچا کے رکھیں. اور کیونکہ دیکھیں کورٹس ان کو سپورٹ کر رہی ہے، میڈیا بھی کسی حد تک سپورٹ کرتا ہے ساتھ ساتھ. تو کورٹس ان کے ساتھ ہے، میڈیا ساتھ ہے، عوام ساتھ ہے. اب باقی لوگوں کو بھی انہوں نے ساتھ میں لانا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہر ایک سے نہیں تو کچھ لوگوں سے یا کچھ کوارٹر سے، کچھ
کہہ لیں سیکشن آف سوسائٹی سے وہ لڑائی شروع کر دے. ہاں جو لوگ کہہ لیں کہ کرپشن میں انوالو ہوتے ہیں, جو لوگ نااہل ہیں, ان کے خلاف ایکشن, کیونکہ ہوتے تو وہ ملک کا ہی حصہ ہیں, ان کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے وہ غلط بات. لیکن جو لوگ سینسیبل ہیں, جو لوگ پڑھے لکھے ہیں, جو لوگ چاہتے ہیں خان صاحب کا بھی بھلا, ان کے خلاف جانا تو مناسب نہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی ساری سچویشن, جو کچھ ہو رہا تھا, جو کچھ بیانات آ رہے تھے, اس سب میں نظر یہ آ رہا تھا کہ لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور خان صاحب بیانات کے علاوہ کسی طریقے سے ان چیزوں کو سالو کرنے کی والی پوزیشن پہ نہیں جا رہے. آہستہ آہستہ جا رہے ہیں, آہستہ آہستہ سائڈ پہ آ رہے ہیں. اب وہ کہیں جا کے ایک دم کوئی ایسا سٹیپ لیں, ایسی مثبت بیانات دے دیں جس سے چیزیں بہتر ہو جائیں, تو میرا خیال ہے ان کو جلدی یہ کرنا چاہیے. جی صاحب. خواتین و حضرات, آج آپ سب نے خان صاحب کی پریس کانفرنس میں سنا ہوگا کہ انہوں نے فوج کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں پتا ادھر غصہ کیا ہے. میں نے کہا چلیں میں یاد دلا دیتا ہوں کہ ادھر غصہ کیا ہے. مجھے کیوں نکالا سیزن 2 جب شروع ہوا تو خان صاحب نے سب سے پہلے ایک سائفر کے گرد ایک فسانہ, ایک ڈرامہ اور ایک کہانی رچائی, جو کہ بیرونی سازش سے شروع ہوئی, جنرل باجوہ سے ہوتی ہوئی موجودہ چیف منسٹر پنجاب پر آ کر ختم ہوئی. وہاں پر انہوں نے اس کہانی کو لے کر انٹرنیشنل میڈیا پر اور پاکستان میں خوب واویلا کیا. جنرل باجوہ کو نیوٹرل, میر جعفر غدار, اور نہ جانے وہ کیا کچھ کہتے رہے کہ میری پیٹ میں چھرا گھونپا. پھر انہوں نے یہاں تک کہا کہ میں تو کچھ کرتا ہی نہیں تھا, میری تو حکومت بیسیکلی جنرل باجوہ چلا رہے تھے, میں تو ڈیسیژن کوئی لے ہی نہیں رہا تھا. 1.5 سال وہ فوج کو انٹرنیشنل میڈیا پر اور نیشنل میڈیا پر گالم گلوچ کرتے رہے, برا بھلا کہتے رہے, لیکن ان کی یادداشت کمزور ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے جو آج انہیں کچھ یاد نہیں آ رہا تھا. ویسے بھی ایک آدمی جب اتنا جھوٹ بولتا ہے تو اس کے لیے اتنی باتیں یاد رکھنا مشکل ہو جاتی ہیں. کسی سیانے نے کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہ بولا کرو, پھر تمہیں کچھ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی. یہ اس بات کو ذرا سوچئے گا. خیر, خان صاحب اس کو یوٹرن کہتے ہیں. انہوں نے اس کی ایک نئی ٹرم نکالی ہوئی ہے جو ان کے نزدیک ایک لیڈر کے لیے کوئی بری بات نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ غصے والی بات نہیں ہے کہ میں اگر کہوں کہ یہ صرف ایک بندہ ہے اور وہ بندہ بہت پیٹریفائڈ ہے. پیٹریفائڈ کی پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے ذرا اردو میں تشریح کر دیتا ہوں کہ ایک شخص آپ سے اتنا زیادہ ڈرا ہو کہ وہ ہل بھی نہ سکے. جیسے آپ شیر کو دیکھ کر یا کسی خونخوار جانور کو دیکھ کر آپ سکتے میں چلے جاتے ہیں خوف سے, بیسیکلی پیٹریفائڈ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو بہرحال ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب, اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو ڈی نوٹیفائڈ کر دوں گا جب میں وزیر اعظم بنوں گا. اور پھر ڈرٹی ہیری تو خیر آپ لوگ بڑے عرصے سے سنتے آ رہے ہیں. اور اس کے بعد 9 مئی کو خان صاحب کا کنڈیم نہ کرنا. خان صاحب ان کے نزدیک یہ باتیں غصہ کرنے والی نہیں ہیں, کیونکہ وہ خان صاحب ہیں اور خان صاحب کی بات کا غصہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن خان صاحب کو شاید یہ یاد نہیں ہے کہ ایک شخص بہت سارے لوگوں کو کچھ عرصے کے لیے تو بیوقوف بنا سکتا ہے, لیکن وہ ایک شخص ان بہت سارے لوگوں کو بہت لمبے عرصے تک یا لامتناہی وقت تک بیوقوف نہیں بنا سکتا. ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس کی پرسنالٹی ایکسپوز ہو جاتی ہے. بہرحال میرے لیے تو ایکسپوز ہو گئی ہے, باقی لوگ جو اندھی تقلید والے ہیں ان کو ابھی بھی باتیں سمجھ نہیں آتی اور میرا خیال شاید آئیں گی بھی نہیں. میں آپ سب سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.